नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 192 गालिबन 191 तक खत्म हुआ था गालिबन। अब 192 आयत नंबर से शुरू करेंगे 192 से। ठीक है, तो पिछली आयत में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था? अल्लाह ताला ने मस्जिदुल हराम की हुदूद में, हरम की जो हुदूद है मक्का की, वहां पर क़िताल करने से मना किया था कि वला तुकातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम, के मस्जिदुल हराम के पास तुम उनसे क़िताल यानी जिहाद नहीं करोगे। हत्ता युकातिलूकुम फीही, यहाँ तक कि वो खुद क्या करें, तुमसे क़िताल करें उस मकाम पर। क्योंकि ये हुर्मत वाली जगह है, तो यहाँ क़िताल करना दुरुस्त नहीं है। यहाँ पर तो किसी को मारना भी जायज नहीं है, किसी जानवर का भी शिकार तक जायज नहीं है, तो फिर इंसानों को मारना कैसे जायज होगा? तो अल्लाह ताला ने हरम की हुदूद भी बता दी हैं। देखें, हरम मस्जिदुल हराम के अतराफ कहीं भी जो है ये मामला नहीं होना चाहिए। आगे फरमा रहा है फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम, बस अगर वो तुमसे क़िताल करे तो तुम भी उनसे क़िताल कर सकते हो, ये इजाजत है। कज़ालिका, उसी तरह, जज़ाउल काफिरीन, तो ये काफिरों का को बदला है। ठीक है, यानी उनसे लड़ना या उन्हें मक्का से निकाल देना, ये उनका बदला है जो उन्होंने कुफ्र किया, जो शिर्क उन्होंने किया। फ़इन हो, बस अगर वो बाज आ जाए यानी कुफ्र को छोड़ दें, व असलम, और इस्लाम ले आए, फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो अल्लाह ताला बहुत ज्यादा मगफिरत फरमाने वाला और रहम फरमाने वाला है। ठीक है, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन, और उनसे क़िताल करो हत्ता के कोई फितना बाकी ना रहे, यानी कि शिर्क बाकी ना रहे। व यकून दीनु लिल्लाही, और दीन फकत अल्लाह के लिए हो जाए। तो यहाँ दीन से मुराद इबादत है, कि और इबादत सिर्फ अल्लाह ही की रह जाए। वहदहु ला यअबुदु सिवाहु, अल्लाह के अलावा फिर किसी और की इबादत ना हो। फ़इन इंतहो, बस अगर वो उसे छोड़ दें, बाज आ जाए, यानी शिरकी, यानी शिरक से बाज आ जाए, तो फला तअतदु अलैहिम दल्ला अला हाज़ा, तो फिर उन पर ज्यादती ना करो। ठीक है, उन पर सख्ती ना करो, उन पर ज्यादती ना करो। अल्लाह ताला फरमाता है आगे, फला उदवाना इल्ला अला ज़ालिमीन, तो फिर सख्ती नहीं होगी इल्ला अला ज़ालिमीन, सिवाय जालिमों के, यानी जालिमों के अलावा किसी और पर सख्ती नहीं की जाएगी। तो अल्लाह ताला ये डिसिप्लिन सिखा रहा है, फरमा रहा है कि जो तुमसे लड़े सिर्फ उन्हीं से तुमने लड़ना है। दूसरी बात ये फरमाया, जिन्होंने तुम्हें मक्का से निकाल दिया था, तो इन कुफार मक्का को तुम उस शहर मक्का से निकाला जा सकता है। और अगर वो बाज आ जाएं, यानी कि शिर्क को छोड़ दें, इस्लाम कबूल कर लें, तो फिर उन्हें पूरी इजाजत है और उन्हें अल्लाह ताला माफी दे देगा। ठीक है, और उन पर कोई जुल्म ज्यादती नहीं होगी। और अगर वो तुम पर जो है ये बात को तस्लीम ना करें, इस्लाम भी नहीं लाए और अमन की राह भी इख्तियार ना करें, बल्कि लड़ने के लिए तुम्हारे पास आए, तो फिर जो है जालिमों को उसका बदला दिया जाएगा। ठीक है, उन पर सख्ती की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब ये भी होता है दूसरा, कि जो तुमसे लड़े, और तुम्हारा ये लड़ना ये गोया के हिफाजती कार्रवाई है। जिस तरह से सेल्फ डिफेंस में जैसे होता है, कि सेल्फ डिफेंस में अगर कोई किसी को मारता है तो उसे जुर्म शुमार नहीं किया जाता। या मिसाल के तौर पर, कि कहीं लुटेरे दाखिल हुए शहर के अंदर और पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हो गई। अब सामने लुटेरों ने भी जो है फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, और उससे वो लोग कत्ल कर दिए गए। ठीक है, वो मारे गए। तो यहाँ पर इनका जो एनकाउंटर हुआ, तो ये इसे पुलिस को जुर्म मुजरिम नहीं करेंगे। ठीक है, पुलिस ने जो कार्रवाई की, इसे हम जुर्म नहीं कहते, बल्कि फितने का रद्द करना,
فتنے کو دبانا ہوا. ٹھیک ہے، آگے اس کے تعلق سے آئے گا. الشہر الحرام بالشہر الحرام، یعنی کہ جو مہینے حرمت والے مہینے ہیں، شہرن کہتے ہیں مہینے کو، شہر الحرام جس کی ابتدا جو ہے محرم سے ہوتی ہے. یہ 4 حرمت والے مہینے تھے کہ محرم الحرام، اور پھر اس کے بعد ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ مہینے، اور پھر اس کے بعد کون سا ایک ہے، یہ 3 مسلسل آتے ہیں، اور غالباً ایک رجب کا ہے. تو حرمت والے مہینوں میں جنگ اور قتال یہ جائز نہیں تھا. ٹھیک ہے، اب اس میں آگے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں اگر وہ تم سے قتال کرتے ہیں تو تم اپنے دل پر کوئی بوجھ نہ لانا، بلکہ اللہ تعالی کا حکم ہے تمہارے لیے، اب تمہارے لیے اجازت ہے کہ اگر وہ تم سے ان حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرتے ہیں جس میں شروعات تم نے نہیں کرنی. ٹھیک ہے، جنگ کی شروعات تم نے نہیں کرنا ہے. تو اب یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ حسب معاہدہ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام عمرۃ القضاء کی تیاری فرمائی. ٹھیک ہے، اور تو مسلمانوں کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں کفار قریش وعدہ نہ توڑ دیں اور ان سے جنگ کرنے کے در پہ نہ ہو جائیں. چونکہ مسلمان حدود حرم میں ہیں، حالت احرام میں ہیں، اور ماہ حرام میں ہیں. ٹھیک ہے، حرمت والے مہینوں میں، تو ان سے جنگ کرنا مکروہ سمجھ رہے تھے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور کافروں پر زیادتی نہیں کرنا کیونکہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. ٹھیک ہے، آگے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ الشہر الحرام، یہ ماہ حرام کے بدلے اس کے بارے میں جو فرمایا جا رہا ہے، حرام بمعنی محرم ہے. ٹھیک ہے، محرم کا مطلب احترام والا، یہ حرام مطلب وہ حرام نہیں کہ ناجائز جسے ہم کہتے ہیں. الشہر الحرام سے ناجائز مہینہ مراد نہیں کریں، اس طرح ترجمہ نہیں کرتے، بلکہ حرمت والا مہینہ، یعنی جس مہینے کا احترام لازم ہے. یعنی ایک حرمت والا مہینہ مقابل ہے دوسرا ماہ حرام سے. ٹھیک ہے، بالشہر الحرامی، تو جس طرح ان کافروں نے ان حرمت والے مہینوں میں تم سے قتال کیا، تم بھی انہی سے حرمت والے مہینوں میں لڑو. ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں کے اس گمان کی تردید میں ہے کہ وہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنے کو بہت بڑا سمجھ رہے تھے. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ. ٹھیک ہے، اب آگے کیا فرمایا جا رہا ہے، اور برابری ہونی چاہیے ساری حرمتوں میں. والحرمات، حرمات حرمتن کی جمع ہے، تو یہ حرمات سے مراد ہر وہ شے ہے جس کا احترام واجب ہو. تو اس حرمت والے مہینے میں اگر کوئی تم سے لڑتا ہے تو یہ معاملہ تم اس سے برابری والا کرو گے، زیادتی والا معاملہ نہیں کرو گے. قصاص اس کا مثل ہوتا ہے، بدلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ تم سے لڑے تو تم بدلے میں لڑو گے، یہ اس کا قصاص کے معنی میں ہے. قصاص کا مطلب برابری، بدلہ، بمثلھا. ٹھیک ہے، فمن یعتدی علیکم، یہاں دیکھیں اس آیت کی طرف. ٹھیک ہے، فمن یعتدی علیکم، پس تم میں سے جو زیادتی کرے. ٹھیک ہے، کیونکہ برابری کا حکم دیا گیا تھا، یعنی جب حرمت والے کسی مہینے کی بے ادبی کی جائے اس جیسے مہینے میں تو ان سے بدلہ بھی لیا جائے گا. تو یہ قصاص جو ہے یہ جوابی کاروائی، یہ بدلہ ہے ان سے. فمن یعتدی علیکم، پس جو تم پر زیادتی کرے، علیکم ہے تم پر، فمن یعتدی، اعتدا کا مطلب زیادتی کرنا. فمن یعتدی، جو زیادتی کرے، علیکم تم پر، یعنی بالقتال فی الحرم او الاحرام او الشہر الحرام، یعنی کہ اگر تم سے قتال کرے حدود حرم میں، احرام کی حالت میں، اور یہ جو مہین یا پھر جو
مکرم ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کے اندر اگر کیسے ایسا کیا جاتا ہے تو فرمایا فَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، تو تم ان سے کیا کر سکتے ہو، زیادتی کا بدلہ کو بھی اعتدا کا نام دیا گیا یہاں پر، یعنی کہ تم اس پر زیادتی کرو اتنی ہی جتنی اس نے کی، ٹھیک ہے، جتنی اس نے زیادتی کی اتنی ہی تم نے اس پر زیادتی کرنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں سمیہ مقابلته اعداء شبہیہ بالمقابل بھی فی الصورتی، کیونکہ صورت کے اعتبار سے جو تم بدلہ لے رہے ہو وہ بھی جو ہے مارنا ہوا ان کو، تو اسی لیے فَاعْتَدَوْا عَلَيْهِ کا لفظ استعمال کیا، یعنی کہ تم اس کا جواب دو، یعنی تم بھی ان پر زیادتی کر سکتے، تو یہاں پہ زیادتی کرنا مراد نہیں ہے بلکہ اس زیادتی کا جواب دینا مراد ہے، کیونکہ یہاں جو کہا نا فَمَنْ يَعْتَدَ عَلَيْكُمْ، بس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی زیادتی کرو، تو یہ زیادتی کرو کا ترجمہ نہیں کریں گے یہاں پر، ٹھیک ہے، یہاں ترجمہ کیا کریں گے، اس زیادتی کا آپ کیا کرو گے، جوابی کاروائی کرو گے، جواب دو گے، بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، اس کے مثل جو زیادتی انہوں نے تم پر کی، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرو، ٹھیک ہے، فِي الْانْتِصَارِ وَتَرْكِ الْاعْتِدَاء، زیادتی کرنے کو چھوڑنے میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہی تمہیں ڈرنا چاہیے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے ساتھ، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، بالعون والنصر، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح جو ہے وہ متقین کے ساتھ ہی ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اب اس سے پچھلی آیت میں جو ہے جہاد بالنفس کے بارے میں ذکر کیا گیا، یعنی اپنی جانوں کے ساتھ میدان جنگ میں قربانی پیش کرنے کی بات کی گئی تھی، لڑنے کی بات کی گئی تھی، یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے، جہاد بالمال، یعنی مال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا، فی سبیل وانفقوا، اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، جہاد میں اور دوسرے خیر کے کاموں میں جو ہے یہ خیرات کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، یہ خرچ کرتے رہو، ٹھیک ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں جو ہے التہلکتی، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التہلکتی، یعنی کہ اپنے ہی ہاتھوں ہلاکت نہ کر لو، ٹھیک ہے، اپنی ہاتھوں ہلاکت نہ کر لو، یعنی اپنے ہی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہی ہاتھوں سے، ایدیکم اپنے ہی ہاتھ، ٹھیک ہے، ہاتھ کی یہ یدون کی جمع ایدی، ٹھیک ہے، بی ایدیکم الی التہلکہ، تہلکہ یعنی ہلاکت، ٹھیک ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ٹھیک ہے، اس کا کیا معنی، اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، ای انفسکم، اور اس کے اندر جو بی ایدیکم میں با زائدہ ہے، یعنی الہلاک بالامساک عن النفقۃ فی الجہاد، یعنی کہ جہاد میں مال کو خرچ کرنے سے روکنا، اسے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کرنا کہا ہے، او ترکہ، یا پھر خرچ کرنے کو ترک کر دینا، لأنہ یقوی لأنہ یقوی العدو علیکم، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو اس سے کیا ہو جائے گا، تم الحمدللہ، اس سے تم دشمنوں کو مضبوط کرو گے، دشمن کی طاقت کو مضبوط کرو گے، تو اس طرح نہ ہو، تو یہ نازل ہوئی آیت کہ انصار نے جہاد میں جو ہے بہت سارا مال خرچ کر دیا تھا، اور کافی ان پر تنگی کے حالات پیش آ گئے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ ہم جو ہے اس سال جو ہے جہاد میں اپنا مال نہیں دیں گے، بلکہ تھوڑا سا اپنے مال کو بڑھانے کے لیے، اس کے لیے محنت کریں گے،
تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ لوگوں، جو تم مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے تھے تو اسے خرچ کرنے سے روکو نہیں، بلکہ یہ تو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو بربادی میں ڈالنا ہے، کیونکہ اگر تم جہاد میں مال خرچ نہیں کرو گے تو تمہارا دشمن مضبوط ہو جائے گا اور تم پر غالب آ جائے گا۔ ایک بات ہو گئی، اسے ہلاکت فرمایا۔ دوسرا یہ کہ مال کو اپنی ذات کے لیے جمع کر کے رکھنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہ کرنا، یہ بھی ایک طرح سے اپنے مال کو ہلاک کرنا ہے، برباد کرنا ہے، کیونکہ انسان کا مال وہی کام آتا ہے جو اللہ کی راہ میں اس نے خرچ کر دیا، اور جو اس نے بچا دیا وہ مرنے کے بعد وراثت میں منتقل ہوتا ہے، اس کا مال اس کو کوئی کام نہیں آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک درہم جو ہے تھیلی کے اوپر رکھ کے فرمایا کہ اے درہم، کہ جب تک تو میرے پاس ہے تو میرے لیے نقصان ہے، جب تم مجھ سے دور ہو جائے گا تو مجھے فائدہ دے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جب تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے تو ہی اس کا تم کو بدلہ ملے گا، جمع کر کے رکھنے سے تمہیں کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالنے سے منع کیا گیا، اور اس کا مطلب ایک یہ بھی ہوگا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان نہ لو، یعنی کہ خودکشی مت کرو۔ جو خودکشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر یہ سخت کبیرہ گناہ ہے کہ اگر حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی نے اپنے آپ کو چاقو مار کر جو ہے خودکشی کی تھی تو قیامت تک اللہ تعالیٰ جہنم میں اس کو ویسا ہی عذاب دے گا کہ وہ اپنے آپ کو چاقو مارتا رہے گا۔ اگر کسی نے زہر کھا کر خودکشی کی تھی تو اسے بار بار زہر دیا جائے گا، تو یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ تو یہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی جان لینے کو، ہلاکت میں ڈالنے کو منع کیا گیا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ٹھیک ہے، وَأَحْسِنُوا، اور احسان والا معاملہ کرو، یعنی کہ تم کیا کرو، بھلائی والے کام کرو، بھلائی کرو۔ وَأَحْسِنُوا بِالنَّفْقَةِ وَغَيْرِهَا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا وغیرہ یہ بھلائی والے کام ہیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، یعنی کہ اس کا ثواب دیتا ہے۔ پسند فرماتا ہے کا کیا مطلب؟ ایثیبہم، یعنی انہیں اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ان آیتوں میں انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، اور مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب کبھی مسلمانوں کو اجتماعی مال کی ضرورت ہو تو اس وقت جو ہے اپنے مال کو جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مسلمانوں کی مدد کرو، اور مسلمان کی طاقت کو مضبوط کرو۔ ٹھیک ہے، تو جب جب ضرورت ہو تو تم نے اپنی حیثیت کے مطابق کیا کرنا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور بخل سے، کنجوسی سے بچنے کے لیے یہ ترغیب دلائی گئی ہے، کیونکہ انسان کا مال حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے انسان کا مال وہ تین ہی طرح کے فائدے حاصل کرتا ہے۔ تین طرح کا مال ہو سکتا ہے، جو کچھ اس نے کھایا، یا جو اس نے پہنا، یا جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، بس یہ تین ہی صورتوں سے اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ مال اس کو فائدہ نہیں دے رہا۔ اگر اس نے جو کچھ کھایا اس کے جسم کو فائدہ ملا، جو کچھ پہنا اس نے اپنے بدن کو ڈھانکا، اس کے بعد جو کچھ خرچ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ثواب کے طور پر جمع ہو جائے گا، یہی مال اس کو فائدہ دے گا۔ اور اس کے دوست، اس کے احباب، دوست بھی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو جو ہے جو اس کی موت تک ساتھ دیتے ہیں، دوسرا جو قبر تک ساتھ دیتے ہیں، اور تیسرا جو قبر کے بعد قیامت میں بھی ساتھ دیتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو موت تک ساتھ دیتے ہیں، موت تک ساتھ دینے والا دوست جو ہے وہ مال ہے، کہ جیسے ہی مر جاتا ہے انسان اس کا تعلق مال کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، اب وہ مال کسی اور کی ملکیت بن گیا، یعنی کہ وراثت میں چلا گیا۔ دوسرا جو ہے اس کے دوست احباب رشتہ دار ہوتے ہیں جو اس کو قبر تک ساتھ اس کے ہوتے ہیں، قبر میں ڈال دیا چلے جاتے ہیں۔ اور تیسرا ساتھی اس کا جو ہے عمل ہے، جو کہ قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے اور حشر میں بھی، اور قیامت تک اس کا ساتھ دینے والا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایسے دوست کی دوستی بہتر ہے جو ہمیشہ ساتھ دینے والا ہے، اور ایسا دوست جو جلدی ہی ساتھ چھوڑ دینے والا ہے تو اس کا ساتھ چھوڑ دینا بہتر ہے، یعنی کہ وہ مال موت تک ہی ساتھ دے گا، اس کے بعد نہیں دے گا۔
اور اللہ کی راہ میں جب اپنی جو ہے لڑا جاتا ہے تو جان بھی ختم ہو جاتی ہے اور مال کی بھی ضرورت پڑتی، تو اگر جان و مال دونوں وہ پیش کرتا ہے اللہ کی راہ میں تو اس کے لیے نجات کا سبب ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ بات ہوئی۔ تو یہاں بخل سے منع کیا گیا اور ترغیب دلائی گئی کہ مسلمانوں کو کبھی ضرورت پڑے تو تم نے ان کی مدد کرنی ہے۔ اب یہاں سے حج کے مسائل شروع ہو رہے ہیں۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور مکمل کرو، پورا کرو حج کو اور عمرہ کو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ احکام والی آیت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، حج کرنا ہے اور عمرہ کرنا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج کو اور عمرہ کو پورا کرو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس کے کئی احکامات اس آیت سے نکلتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے ایک عمرہ شروع کیا لیکن اسے کسی مجبوری کی وجہ سے پورا نہیں کر سکا تو اب اس کی قضا لازم آئے گی، یا پھر اس پر دم وغیرہ لازم آئے گا جو ارکان اس نے چھوڑے تھے۔ تو یہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سے پتہ چل رہا ہے کہ اپنے حج اور عمرے کو کیا کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو۔ ادوہما بحقوقہما، فرما رہے ہیں کہ حج اور عمرے کو ادا کرو اس کے تمام حقوق کے ساتھ۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اب یہاں پر اسپیسیفک مسائل شروع ہو رہے ہیں حج کے، کہ ریئر کنڈیشن، کہ اگر تمہیں کیا کر دیا جائے، روک دیا جائے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، ٹھیک ہے، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ کا مطلب اگر تمہیں روک دیا جائے، جیسے کہ صلح حدیبیہ میں ہوا تھا کہ تم احرام باندھ کے نکلے تھے لیکن تمہیں جو ہے عمرہ کرنے نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے، بس اگر تم روکے جاؤ، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ أي مَنَعْتُمْ عَنْ إِتْمَامِهَا بِعَدُوٍ، یعنی کہ دشمن نے تمہیں اس کے مکمل کرنے سے منع کر دیا، روک دیا، تو کیا کرنا ہے، فَمَسْتَيْسَرَ، ٹھیک ہے، تو جو میسر آئے، استیسارہ بمانا تیسرہ ہے، ٹھیک ہے، فمستیسرہ، پس جو بھی میسر آئے، من الہدی، قربانی بھیجنے کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، فمستیسرہ من الہدی، پس جو بھی تمہیں آسانی سے میسر آ جائے قربانی بھیجو، ٹھیک ہے، یعنی من الہدی، ہدی سے مراد قربانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو جانور حاجی ذبح کرتے ہیں اپنے ساتھ، قربانی کا جانور جو شکرانے کی وہاں پر قربانی کرتے ہیں حاجی، تو اس قربانی کے جانور کی بات ہو رہی ہے، اسے ہدیے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو بھی تمہارے پاس جو آسانی سے میسر آ جائے، جو بکرا، بکری یا پھر اونٹ ہے، گائے ہے، جو بھی قربانی کا جانور ہے تو آسانی سے جو میسر ہو وہ تمہیں کیا کرنا ہے، قربانی کے لیے بھیج دینا ہے۔ یعنی اگر تم عمرہ نہیں کر سکے یا حج نہیں کر سکے، تمہیں روک دیا گیا، تو ایٹ لیسٹ تم نے تمہاری قربانی کیا کرنا ہے، بھیج دینی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے، من الہدی علیکم وہو شاتن، اس سے مراد جو ہے بکری ہے، شات بکری کو کہتے ہیں۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سروں کا حلق نہ کرو، حلق کا معنی پورے بال اتارنا، عورتیں ہوں تو قصر کرتی ہیں، یعنی چوٹی کا ایک انگلی کے ایک پورے کے برابر جو ہے وہ اپنے بال چوٹی کے کاٹیں گی، ٹھیک ہے، جب ہم حلق کرتے ہیں یا پھر قصر کرتے ہیں تو اس سے حالت احرام سے باہر آ جاتے ہیں، احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ کا معنی ہے اپنے سروں کا حلق نہ کرو، اَيْ لَا تَحَلَّلُوا، یعنی تَتَحَلَّلُوا، یعنی کہ تم جو ہے محلل نہ ہو جاؤ، یعنی کہ حالت احرام میں جو ہے محرم ہوتا ہے اور احرام کی پابندی ختم ہونے کے بعد محلل ہو جاتا ہے، یعنی باقی چیزیں جو حرام تھیں اس پر وہ حلال ہو جاتی ہیں، یعنی کہ خوشبو لگانا، کنگھی کرنا، اور پھر دوسرے سلا ہوا کپڑا پہننا وغیرہ مردوں کے لیے، تو یہ ساری چیزیں آدمی احرام اتارنے کے بعد کر سکتا ہے، لیکن کیا فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے حلق کب تک نہیں کرنا ہے، اس کی مدت بتائی جا رہی ہے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سروں کا حلق نہ کرو، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ پہنچ جائے تمہاری قربانی کا جانور محلہ، اپنی جگہ، یعنی جو قربانی کی جگہ ہے،
قربانی کے لیے جو ہم بھیجتے ہیں قربانی، جب تک وہ قربانی کا جانور قربانی کی جگہ میں نہ پہنچ جائے، اس کی قربانی نہیں ہوتی، تب تک تم نے حلق نہیں کرانا ہے۔ تو قربانی اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئی جہاں پہ اس کا ذبح کرنا واجب ہے، تو پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے تم کیا کر سکتے ہو؟ حلق کر سکتے ہو۔ حیث یحل ذبحہ، اس حیثیت سے کہ وہ ذبح ہو جائے، صرف پہنچانا مراد نہیں ہے۔ یہ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر؟ حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنی جگہ یعنی قربان گاہ میں پہنچ جائے۔ تو صرف پہنچتے ہی حلق نہیں کرنا ہے، یہاں پہنچنے سے مراد کہ وہ اس حیثیت سے کہ وہ وہاں ذبح کر دیا جائے۔ وَهُوَ مَكَانٌ الْإِحْصَارُ عِنْدَ الشَّافِعِ فَيُذْبَحُ فِيهِ، یعنی کہ وہ مقام، وہ قربان گاہ جہاں پر ذبح کیا جاتا ہے، یہ امام شافعی کے نزدیک ہے۔ وہ فرماتے ہیں امام شافعی کے نزدیک وہ جگہ مقام احصار ہی ہے، پس وہ حلال ہونے کی نیت سے وہیں ذبح کرے اور اس کا گوشت اسی جگہ کے مساکین وغیرہ میں تقسیم کر دے۔ ٹھیک ہے، وہ اس کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ فَيُذْبَحُ فِيهِ بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ وَيُفَرَّقُ عَلَى مَسَاكِينِهِ وَيُحْلِقُ بِهِ وَيُحْصِلُ التَّحْلِيلِ۔ ٹھیک ہے، یحصل التحلل، کہ وہاں پر وہ قربانی بھی کرے گا اور حلال ہونے کی نیت بھی کرے گا، اور پھر اس کے بعد اسی مقام پر کیا کرے گا؟ اس جانور کے گوشت کو تقسیم کر دے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سر منڈانے کے بعد یہ پھر اس کے بعد وہ کیا کر سکتا ہے؟ سر منڈا سکتا ہے، یعنی کہ اپنے سر کے بال اتار سکتا ہے، تو وہ اس فعل یعنی احرام کی پابندی سے باہر ہو جائے گا۔ پھر آگے ایکسیپشنز اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، فمن کانا منکم مریضن، پس تم میں سے جو ہے مریض ہو، جو بیمار ہو، او بھی اذن، یا اسے کوئی تکلیف پہنچی ہوئی ہو، من رأسہ، اس کے سر میں، یعنی اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، جیسے کہ کقملی والصداعی، یعنی کہ سر میں اگر جوئیں ہو گئیں یا سر میں درد ہو، تو کیا کرے؟ فَيُحْلِقُ فِي الْإِحْرَامِ، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ سر منڈا لے۔ اب اس نے بال کب منڈانے تھے؟ قربانی کے بعد، لیکن اچانک اس کے سر میں بہت زیادہ تکلیف ہو گئی اور جوئیں وغیرہ ہو گئی، مان لیں ایسی کوئی سخت ترین تکلیف ہو گئی اس کو، اب اس کو مجبوری ہو گئی کہ اگر وہ بال نہیں نکالے گا تو برداشت نہیں کر پائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر آسانی فرمایا کہ پھر کیا کرے؟ وہ اپنے بال اتار سکتا ہے، یعنی حلق کروا سکتا ہے، لیکن قربانی سے پہلے کر دیا اس نے۔ ٹھیک ہے نا، حالانکہ قربانی کے بعد حلق کرنا یہ واجب تھا، تو اس سے یہ ترک ہوا۔ تو اب اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ، تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ چونکہ اس نے قربانی سے پہلے اپنے بال اتار دیے، تو اب اسے فدیہ دینا پڑے گا۔ فَفِدْيَةٌ عَلَيْهِ، تو اس پر فدیہ لازم آ جائے گا، من سیامن، روزوں میں سے، یعنی کہ اسے 3 دن کے روزے رکھنے پڑیں گے، او صدقتن، یا پھر اسے صدقہ دینا پڑے گا 3 روزوں کے موافق، 3 روزوں کے موافق، یعنی ہر روزے کا جو بدلہ ہوتا ہے ایک صدقہ فطر، اس طرح آپ دے سکتے ہیں، یعنی کہ 6 لوگوں کو آپ کھانا کھلا سکتے ہیں، یا پھر 3 لوگوں کو 2 وقت کے پیٹ بھر کا جو کھانا ہوتا ہے وہ صدقۃ الفطر کی مقدار والا آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہ 3 روزے رکھنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا جو ہے چھوٹ دیے؟ پہلے تو فرمایا اس پر فدیہ لازم ہوگا، اور فدیہ کیسا ہوگا کہ 3 روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر وہ روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ کیا کرے؟ صدقہ دے، یعنی کہ 3 روزوں کے برابر۔ اگر اس کی استطاعت نہیں ہے روزے رکھنے کی، تو وہ مسکینوں کو کیا کرے گا؟ کھانا کھلائے گا، من غالب قوت البلد علی 6 مساکین، 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ ٹھیک ہے، او نسکن، یا پھر وہ قربانی کرے گا، ای ذبح شاتن، او یہ جو ہے یہ تخییر کے لیے ہے، یعنی کہ تمہیں چوائس دی گئی، چاہے یہ کرو یا یہ کرو، اس سے جو ہے تمہارا ادا ہو جائے گا۔ للتخییر والحق به من حلق لغیر عذر، ٹھیک ہے، لِأَنَّهُ أَوْلَى بِالْكَفَّارَةِ وَكَذَا مِنْ اسْتِمْتَعْ بِغَيْرِ الْحَلَقِ كَالطِّيبِ وَاللَّبَسِ وَالدَّهْنِ لِعُذْرِ أَوْ غَيْرِ۔ اب یہاں پہ کیا فرما رہے کہ یہ جو او درمیان میں آیا ہے نا، او صدقتن او نسکن، او کا مطلب
یا یا صدقہ کرو یا پھر قربانی کرو. اب چونکہ اس سے واجب ترک ہوا ہے تو اب اسے ایک اور قربانی کرنی پڑے گی، اور اس ذبح شات یعنی کہ ایک اور بکری وہ ذبح کرے گا. نسک کا معنی قربانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک اور قربانی کرے گا. فَإِذَا آمَنْتُمْ فَإِذَا آمِنْتُمْ پس جب تمہیں جو ہے امان نصیب ہو جائے، یعنی کہ دشمن کا خوف دور ہو گیا اور امن والی حالت میں تم آ گئے. فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ تو پھر تم تمتع کر سکتے ہو، یعنی فائدہ حاصل کر سکتے ہو، نفع اٹھا سکتے ہو عمرہ کے ذریعے. ای بسبب فراغی منہا بحضورات الاحرام، ٹھیک ہے. تو اس کا کیا کیا مطلب ہوگا کہ پس جب تم اطمینان سے ہو، یعنی تمہارا دشمن چلا جائے، دشمن نہ رہے، تو تم کیا کرو، فائدہ اٹھا سکتے ہو، یعنی نفع حاصل کر سکتے ہو عمرہ سے. یعنی بندہ عمرہ کے احرام کی تمام پابندیوں سے فارغ ہو جانے کے سبب، ٹھیک ہے. حج کا اسی طرح کے عمرہ کا احرام ایام حج ہی میں باندھے، یہ اسے حج تمتع کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. حج تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک حج تمتع ہے، حج افراد ہے، اور حج قران ہے، ٹھیک ہے. حج افراد کا معنی کیا ہے کہ صرف ایک ہی احرام باندھا جائے گا اور اسی سے حج کیا جائے گا، عمرہ کا احرام نہیں باندھے. اور یہ صرف مقامی لوگوں کے لیے ہوتا ہے، آفاقی لوگوں کے لیے نہیں، یعنی جو باہر سے آتے ہیں کنٹریز سے، ان کے لیے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. دوسری صورت کیا ہے کہ ایک احرام باندھے اور حج اور عمرے دونوں کی نیت کریں، یہ حج قران ہے. یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس کے اندر آدمی احرام کی پابندیوں سے باہر نہیں آتا، عمرہ کرنے کے بعد بھی اس کا عمرہ ہو جائے گا، عمرہ کے بعد پھر اسے حج بھی اسی احرام میں کرنا پڑے گا، یہ بہت مشکل ہوتا ہے. اور تیسرا ہے حج تمتع. یہ جتنے بھی ہم لوگ آفاقی یہاں سے حج کے لیے جاتے ہیں سارے کے سارے حج تمتع کرتے ہیں، یعنی کہ دو احرام اور الگ الگ باندھے جائیں گے. پہلا عمرے کے لیے احرام باندھا جائے گا، جا کے عمرہ کریں گے، عمرہ ہونے کے بعد جو ہے درمیان میں چند دنوں فائدہ حاصل ہو جائے گا کیونکہ جو ہے احرام کی پابندیاں نہیں رہیں گی. پھر جب حج کے دن شروع ہو جائیں گے تو پھر وہاں کیا کریں گے، وہ لوگ دوسرا نیا احرام باندھیں گے دوبارہ نئی نیت کے ساتھ حج کے لیے، اور پھر حج کے سارے ارکان مکمل کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو اسے حج تمتع کہتے ہیں. یہ آیت تھوڑی سی تفصیل والی ہے، تو انشاءاللہ پھر اگلے درس میں اس کو شامل کریں گے، باقی مسائل کو بھی لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. آج کا درس یہیں روکتے ہیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.